अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की मेरी कहानी शैतानी किताब का खूनी खेल इसका लास्ट पार्ट है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। शुक्रिया। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मुझे लगता है कि ये हमारी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक किताब है। हम लोग शायद इसके जादू का मुकाबला नहीं कर सकते। हादी ने मायूसी से कहा। चलो सब यहाँ से। हादी ने सबको बाहर की तरफ धकेलते हुए कहा। हादी शाम होने वाली है और चांद के तुलू होने में अभी कम से कम 3-4 रोज़ बाकी हैं। अमावस्या की इन रातों में वो किताब कुछ भी कर सकती है। वो बहुत ताकतवर है। हमने इसकी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया था। हम सब बुरी तरह फंस चुके हैं। इरम ने यस्मीन की तदफीन से घर वापसी पे खौफ से कहा। हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। वलीद ने मायूसी से कहा। मुझे एक हल समझ आया है। हादी ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या, जल्दी बताओ। इरम ने बेचैनी से कहा, क्योंकि यस्मीन की मौत के बाद सबसे ज़्यादा खौफजदा वही थी। हम अमावस्या की तमाम रातें अपने घरों में नहीं गुजारेंगे बल्कि मस्जिद में गुजारेंगे। हादी ने तजवीज़ पेश की। मस्जिद अल्लाह का घर होती है और मुझे यकीन है कि शैतान इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हादी ने अपनी समझ के मुताबिक हल पेश किया। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? इरम ने परेशान होते हुए कहा। मैं तो मस्जिद में नहीं जा सकती। तुम कहीं भी चले जाओ, अपने किसी रिश्तेदार दोस्त के घर, मगर अपने घर नहीं जाना और हमारे साथ मुसलसल रब्ता रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ही एक दूसरे को बचा सकते हैं। हादी ने तजवीज़ पेश की। ठीक अभी मगरिब की अजान हो रही है। हम तीनों इशा की नमाज एक ही मस्जिद में अदा करेंगे और फिर वहीं रात भर के लिए रुक जाएंगे। अरहम ने कहा और सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। इशा की नमाज अदा करके तीनों कुरान पाक की तिलावत करने लगे। इतने में इरम की कार आ गई। वो अपने मामू के घर चली गई थी। उन्हें तिलावत करते हुए 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि एक दरमियानी उम्र का लड़का इनके करीब आया और करख्त लहजे में बोला, आप लोग अपने घरों को जाएं। मैंने मस्जिद बंद करके ताला लगाना है। पहले ही बहुत देर हो गई है। तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि रात के वक्त मस्जिद बंद हो जाती है। जी, वो हमने आजाद यही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करनी है और अपने घर नहीं जाना। हादी ने शख्स को जवाब दिया। देखें, यहाँ रात भर ठहरने के लिए मस्जिद की इंतज़ामिया से इजाज़त लेनी पड़ती है और मैं आपको इनकी इजाज़त के बगैर यहाँ नहीं रख सकता। अगर आप लोग यहाँ से कोई चीज़ चोरी करके ले गए तो मैं गरीब बंदा कहाँ से जुर्माना बनेगा। एक दफ़ा पहले भी मैंने किसी पर तरस खा के धोखा खा लिया है। वो शख्स रात को मस्जिद के 3 पंखे उतार कर ले गया। इसलिए आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, अपने घरों को जाएं। वो शख्स उन्हें हर कीमत पर मस्जिद से बाहर निकालने पर तुला हुआ था। मजबूरन तीनों बाहर निकल आए और किसी दूसरी मस्जिद की तलाश में निकल पड़े, मगर बदकिस्मती से सबको ही ताला लगा हुआ था। हादी वो मस्जिद खुली है, लोग आ जा रहे हैं। वलीद की नज़र एक गली के मोड़ काटते ही इस पर पड़ गई। वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ गई। यार, ये तो मुझे कोई मजाल लग रहा है। हादी ने इधर उधर देखकर कहा। चलो जो भी है, रात तो काटने देंगे हमें। यहाँ वलीद ने हादी की बात काट के कहा। तीनों एक बड़े से सहन को पार करके एक बहुत बड़े हालनुमा कमरे के बाहर खड़े थे। सहन के वस्त में एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था और हालनुमा कमरे के ऊपर गुंबद बना हुआ था। बाकी आने जाने वाले को देख के उन्होंने भी जूते उतार के एक तरफ रखे और मज़ार की सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर चले गए। सामने एक बड़ी और 2-3 छोटी कब्रें थीं। कुछ लोग वहाँ बिछे कलीन पे बैठे कुरान पाक पढ़ रहे थे। कुछ इस पर बड़ी कब्र के पास खड़े फातिहा पढ़ रहे थे। इन तीनों ने भी वहाँ खड़े होकर फातिहा के लिए हाथ उठाए और फिर थोड़ी देर बाद एक तरफ हट के ज़मीन पर बिछे कालीन पे बैठ गए। अभी उन्हें वहाँ बैठे 20 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि एक मलंगनुमा बंदा शॉपर में चावल लेकर इनके करीब आया। तबर्क ले ले, इसने तीनों को एक एक शॉपर पकड़ा दिया। चावल गर्म थे, इसलिए तीनों भूख ना होने पर भी उन्हें खोलकर खाने बैठ गए। बहुत ही मज़ेदार हैं, वलीद ने थोड़ी से चख के कहा और बाकी लोग भी खाने लगे। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। आधी रात के बाद मज़ार पर इक्का दुक्का बंदा ही रह गया। ज़्यादातर लोग वहाँ से चले गए। आप लोग इधर ही रहेंगे या मेहमान खाने में चलेंगे? इस मलंग ने इसके सामने बड़े अदब से पूछा। नहीं, हम इधर ही रहेंगे, अरहम ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है। वो वापस मुड़ गया और थोड़ी देर बाद एक कंबल और 3 तकिए उठा के ले आया और उन्हें पकड़ा गया। तीनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
ہادی یہ کیا چکر ہے؟ مسجد سے دھکے مار کے نکال دیا اور یہاں کھانا بھی دے رہے ہیں اور بستر بھی۔ ولید حیرت سے بولا، مجھے لگتا ہے یہ بندہ یہاں کی انتظامیہ کا ہے اور یہ ہمیں ہی نہیں سب کو بستر بانٹ رہا ہے۔ ہادی نے ایک اور بندے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہادی نے سب کو تسلی دی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو جلد ہی نیند کے آغوش میں پہنچ گئے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر تھا جب ولید کے موبائل کی گھنٹی بجی، پھر ہادی کے اور پھر ارحم کے۔ آخر کار ولید کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہادی، وہ کتاب یہاں پہنچ گئی ہے۔ میں نے اسے ابھی گھر کی دیوار کے اوپر چکر لگاتے دیکھا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ارحم کے فون پہ روتے ہوئے آواز سنائی تھی۔ ولید نے ارحم اور ہادی کو جگایا۔ ارحم، گھر میں کون ہے؟ تم ان کے پاس چلی جاؤ، کمرے میں اکیلی مت رہو، ارحم نے مشورہ دیا۔ ارحم، سب سو رہے ہیں اور رات کے 1:30 بجے میں کسی کو جگاؤں؟ کوئی جاگے گا نہیں۔ ارحم مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ یہ مجھے مار دے گی، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ میں ہوں۔ ارحم بہت ڈر گئی تھی۔ ارحم، ہوک کرو، یہاں ہمارے پاس آ جاؤ، یہاں خواتین بھی ہیں، ڈرو نہیں، میں تمہیں ایڈریس بتاتا ہوں۔ ہادی نے ارحم کو ایڈریس سمجھا دیا۔ ہادی، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارحم نے ہادی کی بات سن کر جواب دیا، اچھا تم باہر نکلو، کال مت کاٹنا، میں تمہیں بتاتا ہوں، اور ریلیکس ہو کر ڈرائیونگ کرنا۔ ہادی نے اسے تسلی دی۔ ارحم نے گیٹ کھول کر گاڑی باہر نکالی اور ہادی کے کہنے کے مطابق چل پڑی۔ ہادی، مجھے یوں لگ رہا ہے میرے چاروں طرف آگ جل رہی ہے، مجھے اپنا وجود اس آگ میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ارحم نے آدھے راستے میں گاڑی روک کے ہادی کو بتایا، ارحم بہت ہمت مت ہارو اور ڈرو نہیں، تم اب زیادہ دور نہیں ہو، کوشش کرو، اچھا تم ویڈیو کال کرو۔ ہادی نے اسے مشورہ دیا، یہ دیکھو ہم تینوں یہاں ہیں تمہارے سامنے، چلو اب یہ چڑیلوں والی شکل ٹھیک کرو اور گاڑی چلاؤ۔ ولید نے اسے ہمت دلانے کے لیے ویڈیو کال پہ کہا۔ ارحم نے جیسے تیسے کر کے گاڑی کی چابی دوبارہ گھمائی اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ ان کے پاس پہنچ گئی۔ ولید، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف آگ اور دھواں ہی نظر آ رہا ہے، میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ ارحم نے کھانستے ہوئے کہا، جس کی حالت شدید خراب ہو رہی تھی، تم یہ پانی پیو۔ ارحم نے اس بڑی قبر پہ رکھی ایک پانی کی بوتل ارحم کی طرف بڑھائی۔ ارحم 2 ہی گھونٹ میں آدھی بوتل ختم کر گئی اور اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ باقی کی آدھی بوتل اس نے اپنے اوپر گرا لی۔ 5-10 منٹ کے بعد اس کی حالت کافی سنبھل گئی۔ ہادی، میں نے دیکھا کہ وہ لاش جو ہم وہاں دفن کر کے آئے تھے وہ میرے ساتھ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی، اور اس نے ماچس کی تیلی جلائی اور سگریٹ سلگا کے وہ تیلی میری طرف اچھال دی، جس سے مجھے آگ لگ گئی۔ ارحم نے ان سب کو بتایا۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ارحم کی حالت اب کافی بہتر تھی اور وہ ان کے پاس ہی اپنی شال اوڑھ کے تھوڑی دیر بعد ہی سو گئی۔ ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کب باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح کی فجر کی اذان کے بعد اسی ملنگ نے انہیں فجر کی نماز کے لیے جگایا۔ نماز پڑھنے کے بعد سب سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ پھر اپنے گھروں کو جا سکیں۔ ارحم ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تسبیح ہاتھ میں لیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ ارحم، تم اب ٹھیک ہو؟ ولید نے اس کے قریب جا کے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ارحم نے مختصر جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں باقی 3 راتیں بھی یہیں بسر کر لینی چاہیے۔ ہادی نے تجویز پیش کی جو سب کو پسند آئی۔ دوسری رات مزار میں کوئی نہیں تھا، کل والی رونق ختم تھی، مزار ویران پڑا تھا۔ سب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے لگتا ہے ولید کل کوئی ختم شریف ہوگا، اس لیے اتنے لوگ جمع تھے۔ ہادی نے اندازہ لگایا اور اسی حال نما کمرے کی طرف چل گئے۔ آج تو انہیں یہاں بھی اکیلے خوف آ رہا تھا، اس لیے کسی کی آنکھ میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ 1 بجے کے قریب انہیں سین میں روشنی دکھائی دی اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف جانور ہی جانور نظر آنے لگے۔ سب خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہوا اتنے زور سے چلنے لگی جیسے طوفان آ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک گاڑی باہر سے آئی اور مزار کے دروازے کے سامنے رکی۔ ارحم کے پیرنٹس اس میں سے باہر نکلے اور ارحم کو آوازیں دینے لگے۔ ارحم اپنے ان باپ کو دیکھ کر بے چین ہو گئی اور جلدی سے باہر طرف بھاگی۔ ارحم، مت جاؤ باہر، یہ ضرور اس جادوگر زرمائن کی کوئی چال ہے۔ تمہارے ماں باپ کو کیسے پتہ چلا کہ تم یہاں ہو؟ ہادی نے ارحم کو روکتے ہوئے کہا۔ ارحم واپس آ گئی۔ عجیب و غریب ڈراؤنی شکلوں کے انسان اس کمرے کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے اندر جھانکنے لگے۔ ہال کے دونوں دروازے کھلے تھے۔ ہادی، تم یہ دروازے بند کرو، میں کھڑکیاں بند کرتا ہوں، ولید نے کہا، اور جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ باہر جو بھی شیطان ہے وہ کسی صورت اس مزار کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک بدشکل شیطان نے اندر گھسنے کی کوشش کی تو اندر داخل ہوتے ہی اس کا وجود باب بن کے اڑ گیا۔
اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر اب کسی شیطان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہی شیطانی کتاب وہی لاش ہاتھ میں تھام کے صحن سے گزر کر اب شیشے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئی بھی اس کی طرف نہ دیکھے، سب اپنے اپنے منہ دیوار کی طرف پھیر لو، ہادی نے چلا کر کہا، اور سب آنکھیں بند کر کے دیوار کی جانب گھوم گئے۔ باہر آ جاؤ میرے بچوں، میں زرمائن تمہیں لینے آیا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ تم سب مجھ سے ناراض ہو کہ یہاں آ گئے ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا اور وہ گیم بھی ختم کر دی۔ مجھے بس تم سب کی خوشی چاہیے۔ تم سب مجھے بہت پیارے ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ سے بات نہیں کرو گے، اس لیے میں خود تمہیں لینے آیا ہوں۔ میرے ساتھ چلو، میرا چلہ پورا ہو گیا ہے، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑے دنوں بعد ہر شے پر میرا حکم چلنے والا ہے۔ میں اپنی بادشاہت میں تمہیں حصے دار بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم ایک عیش کی زندگی جینا پسند نہیں کرو گے؟ زرمائن نے سوال پوچھا۔ ہمیں کہیں نہیں جانا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نے ہماری دوست سمین کو بھی مار دیا اور اب ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو۔ ارم نے چلا کر جواب دیا، سمین کے میں نے نہیں مارا، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کی ہے۔ کیا تم لوگوں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں پڑھی تھی؟ زرمائن کی گرد آواز دوبارہ سنائی دی۔ نہیں، تم چلے جاؤ یہاں سے، ہم نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ، ولید نے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں چھپ کے میرے وار سے بچ گئے؟ دیکھو اب میں تم سب کا کیا حشر کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی مقناطیسی طاقت انہیں باہر کی طرف کھینچ رہی ہے اور وہ بھی اڑ کر باہر نکل جائیں گے۔ تم سب اس قبر کے پائیدار مضبوطی سے پکڑ لو، کسی بھی صورت میں باہر نہیں نکلنا ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ ہادی نے سب کو ہدایت دی، لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ وہ سب زرمائن کے جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آہستہ آہستہ ان کی گرفت کمزور اور مقناطیسی قوت طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم سب کے ہاتھ چھوٹتے اور ہم باہر جا گرتے، باہر سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا لاٹھی زور زور سے زمین پہ مار رہا ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تم منحوس قوم کی کس نے رسی دراز کر دی کہ تم یہاں تک پہنچ گئے؟ اچانک ایک باروب آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی چیخنے چلانے کی آوازوں کے ساتھ ہی ہم سب پہ اس مقناطیسی کشش جو ہمیں باہر کھینچ رہی تھی کمزور ہونے لگی، اور پھر 10-15 منٹ کے بعد سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو گیا۔ مزار کا صحن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اب وہاں ایک 70-80 سال کا بوڑھا ہاتھ میں لاٹھی پکڑے پورے صحن کے چکر کاٹتے ہوئے مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا۔ سب کی جان میں جان آئے، شکر ہے اللہ کا، ولید نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، مگر سب کی نظریں باہر صحن میں اسی سفید داڑھی والے بزرگ پہ جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ خود ہی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مزار کے اندر داخل ہوئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے چاروں طرف نظریں دوڑائی اور آہستہ آہستہ ان ڈرے سہمے بچوں کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ سب بس خاموشی سے ان کا منہ تکے جا رہے تھے۔ بچوں، تم لوگ گھر کیوں نہیں گئے؟ یہ عمر مزارات پہ بیٹھ کر رات کو عبادت کرنے کی تو نہیں ہے تمہاری عمر کے لوگ تو کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں اور زندگی انجوائے کرتے ہیں، تو پھر تم سب یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ مسافر ہو، آرام کرنے کے لیے رک گئے ہو یا راستہ بھٹک گئے ہو؟ اس بزرگ نے ایک ساتھ ہی کئی سوال پوچھ لیے۔ بابا جی، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں اور ہمیں اب سیدھے راستے کا پتہ نہیں چل رہا، ہادی نے دکھ سے کہا۔ کہاں ہے تم لوگوں کا گھر؟ میں چھوڑ آتا ہوں، بزرگ نرم لہجے میں بولا۔ گھر کا راستہ نہیں بابا جی، اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ بھٹک گئے ہیں، ہادی نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے بیٹا؟ خدا تک پہنچنے کا راستہ اتنا مشکل تو نہیں ہے کہ کوئی تلاش نہ کر سکے۔ کسی ایک نیکی کا دامن پکڑ کے اس کے پیچھے چل پڑو اور تو وہی راستہ تمہیں رب تک لے جاتا ہے۔ سچائی کا ہاتھ پکڑ لو، رحم دلی کا راستہ اپنا لو، انصاف کا دامن تھام لو۔ اصل میں جس راستے پہ بھی چلو، اللہ نے ہر راستہ اپنی طرف ہی موڑ رکھا ہے، تم جس راستے پر بھی چلو گے اس تک پہنچ جاؤ گے۔ بابا جی نے الجھا سا جواب دیا۔ لیکن بابا جی، لوگ تو کہتے ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا وہ جہنم میں جائے گا، ہادی نے پوچھا۔ بیٹا، یہ تو سمجھ اور عقل والوں کی بات ہے نا، وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں، عقل کی باتیں عشق والوں کی باتوں سے الگ ہوتی ہیں، عشق والوں کے قاعدے کلیے عقل والوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ کون سے قاعدے کلیے؟ ارحم نے حیرت سے پوچھا۔ تم لوگوں نے سائنس پڑھی ہے، اس میں نظام شمسی یعنی سولر سسٹم کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا، تو کبھی تم لوگوں نے اس پاور کے بارے میں سوچا جو انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ جی بالکل، ارم نے جواب دیا۔ سورج کی کشش سب سیاروں کو اپنے گرد
गर्दिश पर मजबूर करती है। बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि हम ज़मीन पर क्यों मौजूद हैं? हम ये ज़मीन छोड़कर हवा में क्यों नहीं उड़ जाते? अब के बार वलीद ने जवाब दिया, ज़मीन की कशिश शक्ल हर शय को अपने साथ जोड़े रखती है और इसी कशिश की वजह से हम ज़मीन पर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक और भी कशिश इस कायनात में मौजूद है, वो है अल्लाह ताला की इंसान के लिए मोहब्बत की कशिश। बुजुर्ग ने जोश से जवाब दिया, जो गुनहगार इंसान की भी सदा सुनता है, जो इसे झुटलाने वालों को भी रिज़्क देता है, जो इसके वजूद का इनकार करने वालों को भी हर नेमत से नवाजता है। और बेटा, एक मुसलमान के लिए इसकी इस मोहब्बत का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। कोई कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, एक बार सदके दिल से तौबा करके इसे पुकारे तो वो इसके सब गुनाह माफ़ करके उसे गले लगा लेता है। असल में हम मुसलमानों में इस्लाम की रूह ख़त्म करके रोबोट नुमा मुसलमान बना रहे हैं, जो रब की मोहब्बत में नहीं बल्कि इस अजाब के खौफ से नमाज़ पढ़ता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि नमाज का मकसद क्या है। कुरान की भी रोज़ तिलावत करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि इस कुरान में लिखा क्या है। सब काम वो करता है मगर एक मजबूर गुलाम की तरह, जिसे हर काम की उजरत मिलती हो। हम सब दिहाड़ीदार मजदूर बन गए हैं, कभी जन्नत के लालच में, कभी जहन्नम के खौफ से दिन रात इबादतें किए जा रहे हैं। कभी एक बार हमने इस रब की मोहब्बत में इसके आगे सजदा रेज़ हुए, कभी हमने ये कहा कि ए रब, तू वाकई मेरी इबादत का हकदार है। तू अल्लाह की मोहब्बत में क्या हक हम कैसे अदा कर सकते हैं? भला इंसान भी रब का हक अदा कर सकता है? इतने एहसानों के बाद फिर भी वो हमें 5 बार नमाज की सूरत में मुलाकात के लिए बुलाता है। इंसान के 24 घंटों में सिर्फ थोड़ा सा वक्त वो अपने लिए मांगता है, और जब इसके बंदे इसके हिस्से का वक्त भी किसी और को दे देते हैं तो वो फिर नाराज़ हो जाता है। जब वो नाराज़ हो जाता है तो ये सारी कायनात इससे नाराज़ हो जाती है। दुनिया की कोई शय इंसान की बेहतरी के लिए काम नहीं करती, इसका हर काम उलट हो जाता है। वो चाहता कुछ और है, होता कुछ है। हर तदबीर उलट हो जाती है, हर कामयाबी नाकामी में तब्दील होने लगती है, क्योंकि इसने अपने महबूब को जो खफा किया होता है। तो दुनिया की कोई शय इसकी भलाई के लिए दुआ नहीं करती। कोई शय मतलब बेजान चीज़ें भी समझ रखती हैं। इरम ने हैरत से पूछा, बेटा, इस दुनिया की हर शय अपने रब को पहचानती है, हर शय उसे सराहते हुए इसकी तस्बीह करती है। एक गाफिल है तो बस इंसान, जो दुनिया की धंधों में उलझकर अपने रब की याद भुला बैठा है। यूँ समझ लो बेटा कि रब की रहमत इससे दूर हट जाती है और शैतान इस पे जोर चलने लगता है। सब खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। वो भी तो उन्हीं लोगों में से थे जो अपने रब की याद को भूल गए थे। उन्होंने भी कभी मोहब्बत से एक बार भी रब के आगे सजदा नहीं किया था। अच्छा बच्चों, अब सो जाओ, मैं इधर ही हूँ। वो सामने जो सब्ज़ दरवाज़ा वाला कमरा है वो मेरा है, अगर किसी शय की ज़रूरत हो तो इधर आ जाना है। इस बुज़ुर्ग ने घुटनों पर हाथ रख के उठते हुए कहा। सुबह सबके खुद मुअज्जिन के अज़ान के साथ ही आँख खुल गई और इन सब ने वज़ू करके वही नमाज अदा की। कितनी ही देर वो सब रात इस बुज़ुर्ग की बातों पे गौर करते रहे। सूरज के तुलू होते ही सब घरों को चले गए। स्कूल का आखिरी पीरियड था। सर तलहा वाइट बोर्ड पे मैथ के सवाल समझा रहे थे। जब छुट्टी की बेल हुई, वलीद रात का किया प्रोग्राम है, अरहम ने स्कूल के गेट की तरफ जाते हुए पूछा, मेरी बात सुनो, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, क्यों ना हम इस बुज़ुर्ग से इस मनहूस किताब के बारे में सब कुछ बता के मदद लें। मुझे लगता है कि ये हमें इससे निजात दिला सकती है। हादी ने सबको रोक के कहा, सोच लो हादी, सिर्फ 2 रातें ही रहती हैं, वो तो हम जैसे तैसे निकाल लेंगे, लेकिन अगर ये बुज़ुर्ग हमारी मदद ना कर सके तो मुझे यकीन है कि हम इससे बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वलीद ने मशवरा दिया, अच्छा, मेरा ख्याल है पहले मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं, इसके बाद घर जाके शाम तक आराम से इस बारे में सोते हैं, फिर रात को वहीं इकट्ठे होकर मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है। हादी ने कुछ सोते हुए कहा और तीनों स्कूल से बाहर निकलकर मस्जिद की तरफ चल दिए। शाम के 5 बजे जब हादी को इरम की कॉल आई, वो शदीद खौफजदा थी। हादी, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मेरा सर बहुत वज़नी हो रहा है। जब मैं किचन में जाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि माचिस उठा के खुद पे तेल छिड़क के आग लगा लूँ। छुरी देखती ही मेरा अपना गला काटने को दिल कर रहा है। छत के पंखे को देखकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके साथ फांसी लेके इन सब के ख्यालात से घबराकर मैं ऊपर छत पे खुली फ़ज़ा में आ गई हूँ। तो अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं छत से कूद जाऊँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरह के ख्यालात मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं। मैं खुद को रोक नहीं पा रही, मैं क्या करूँ। इरम, मेरी बात ध्यान से सुनो, समीर भी इसी तरह के हालात का शिकार हुई होगी और मुझे यकीन है कि वो भी इस तरह खुदकशी की सूरत में इस किताब की जादू की भेंट चढ़ गई।
تم اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ خودکشی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور تمہیں کسی صورت یہ کام نہیں کرنا، اور ہر شے سے دھیان ہٹا کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے تم اس مزار پہ آ جاؤ۔ ہم بھی وہیں بیٹھے ہیں۔ رات کے 8 بجنے والے تھے۔ وہ تینوں وہاں پہنچ چکے تھے مگر ارم ابھی تک وہاں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کوئی 100 بار اسے کال کی تھی، بیل جا رہی تھی مگر کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ یار ہادی، اگر ارم نے تمہیں یہ سب بتایا تھا تو تم اس کے گھر چلے جاتے۔ پتہ نہیں اب وہ کس حال میں ہوگی۔ ولید نے ہادی سے کہا، بے وقوف، میں کوئی لڑکی تو نہیں ہوں، لڑکا ہوں، ایسے کیسے منہ اٹھا کے ارم کے گھر چلا جاتا؟ اس کے گھر والے 100 قسم کے سوال کرتے مجھ سے۔ ہادی نے اپنی صفائی پیش کی۔ وہ دیکھو ارم آ گئی۔ ارم نے سین کی طرف اشارہ کیا۔ ارحم نے سین کی طرف اشارہ کیا۔ ارم نے ایک بڑی سی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے جلدی سے اتار کے دور پھینکی۔ سب کی حیرت سے چینخ نکل گئی۔ اس کے دائیں بازو سے چھری آر پار ہو چکی تھی اور اس میں سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ ارم کا حوصلہ تھا کہ وہ کس حال میں بھی یہاں پہنچ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کس نے زخمی کیا تمہیں؟ ارحم نے گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، میں اپنے روم میں بیٹھی تھی کہ ہماری میڈ کمرے میں جوس لے کر آئی اور پتہ نہیں پھر اسے کیا ہوا، اس نے اس چھری سے مجھ پہ اچانک حملہ کر دیا۔ پتہ نہیں مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی۔ میں نے یہ چھری چھیننے کے لیے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور اسے چھیننا جھپٹی میں اس نے میرا بازو میں اسے پیوست کر دیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ جو ہی میں اس پہ جوابی وار کے لیے جھپٹی تو وہ کمرے سے نکل کر فرار ہو گئی۔ پہلے تو یہ تھوڑا سا ہی گوشت کے اندر گیا تھا مگر پھر خود بخود آگے کی طرف سرکتا گیا اور میرے یہاں پہنچنے تک یہ بازو کے آر پار ہو گیا۔ ارم نے وہ مشکل انہیں بتایا اور زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ ولید، جو سے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، ارحم نے مشورہ دیا۔ نہیں، یہ کوئی عام چھری نہیں ہے جو کہ ڈاکٹر کے نکالنے سے نکل جائے گی۔ اس کے دستے پہ اس کتاب کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہادی نے اسے غور سے دیکھ کر کہا، تو پھر کیا کریں؟ ایسے تو ارم کی جان کو خطرہ ہے۔ ولید نے ارم کی در سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ ارم کو کل والے بابا جی کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ ہادی نے ارم کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ بابا جی نے ارم کے بازو پہ دم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ چھری نکالنی شروع کی۔ ارم نے اپنی چیخوں کو دبانے کے لیے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ چھری ایک جھٹکے سے باہر آ گئی اور تکلیف کی شدت سے ارم مکمل طور پہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بابا جی ہاتھ میں چھری پکڑ کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ دی مسٹری آف ڈیتھ، انہوں نے بلند آواز میں اس کے دستے پہ گندا نام پڑھا۔ 2-3 منٹ کے بعد ارم کے بازو پہ نہ تو کوئی زخم تھا نہ خون، یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سب حیرت سے اس کی دوسری طرف دیکھنے لگے۔ او تو وہ لڑکے تم تھے جنہوں نے میری بیٹی کے ہاتھ سے روڈ پہ جاتے ہوئے پرس چھینا تھا۔ اس کے پرس میں یہ شیطانی کتاب بھی تھی جو اسے میں نے دی تھی تاکہ وہ اسے دریا کے سپرد کر دے، لیکن افسوس تم لوگوں نے خود ہی مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی۔ بابا جی نے چھری کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ تینوں کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص بھی اس کتاب کے راز کو جانتا ہے۔ آپ کیسے یہ سب جانتے ہیں؟ ہادی نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کتاب میں نے ایک جادوگر سے چھینی تھی اور کافی دنوں تک ہمارے گھر میں پڑی رہی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ کتاب کہیں کسی ایسے انسان کے ہاتھ نہ لگ جائے جس کی قسمت میں ہر چیز پہ فتح حاصل کرنے کی لکیر ہو، جو خدا سے اپنے لیے سعادت لکھوا کے لایا ہو۔ تو یہ منحوس کتاب اس شخص کو اپنے قابو میں کرنے کی ضرور کوشش کرے گی۔ تم پانچوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو اس خوش قسمتی کا مالک ہے، وہ اس گیم کے اینڈ تک زندہ رہے گا اور باقی 4 مر جائیں گے۔ بابا جی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ بابا جی، ہم میں سے سمین مر چکی ہے اور ہم 4 آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہادی نے شدید پریشانی میں بتایا۔ کتنے لیول کھیلے تم سب نے؟ 3 لیول پر تھے، ارحم نے بتایا۔ 4تھے راؤنڈ میں کسی ایک نے مر جانا تھا جو کہ کھیلا جا چکا ہے اور سمین جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ 5ویں میں تم سب میں سے کسی ایک نے اس راز درمائن کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کی قربانی کرنا تھا جو کہ میرے وہاں آنے سے ناکام ہو گیا۔ 6ٹھی میں قسمت کے ساتھ لڑنا تھا، یعنی موت کے ساتھ جنگ۔ اگر جیت گئے تو زندگی، ورنہ موت، جو کہ ارم نے اپنی بہادری سے جیت لیا ہے۔ بابا جی نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ اور 4 راؤنڈ باقی ہیں۔ ہادی نے اندازہ لگایا۔ 4 راؤنڈ نہیں بلکہ اب شروع ہوگا موت کا رقص۔ تم چاروں میں سے ہر راؤنڈ میں ایک کی موت ہو جائے گی اور آخری راؤنڈ میں وہی جیتے گا جو مقدر کا سکندر ہوگا اور اس بچ جانے والے خوش نصیب کے جسم پر زرمائن قبضہ کر لے گا
اور اس کا واپس اس دنیا میں آنے کا خواب پورا ہو جائے گا۔ بابا جی نے پھر دھماکہ کیا۔ اف، اب کیا ہوگا؟ ہم سب اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائیں؟ ولید نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ایک راستہ ہے اس کتاب سے جیتنے کا اور اسے ہرانے کا، بابا جی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا۔ کوئی ایسی نیکی جو اس کتاب کے جادو کے سامنے تمہارے لیے ڈان بن کے کھڑی ہو سکے، بابا جی نے گہری سوچ میں ڈوب کر جواب دیا۔ کیسی نیکی بابا جی؟ ولید نے بے چینی سے پوچھا۔ اتنی دیر میں علم کو بھی ہوش آ چکا تھا اور وہ اپنی بڑی سی چادر ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، یہ سب نیکیاں ہم پوری زندگی کریں گے۔ ہم آج سے عہد کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کرے، ہادی نے سوتے ہوئے کہا۔ اور سب نے سر ہلا کر ہادی کی بات کی تائید کی۔ یہ سب نیکیاں تو حساب کتاب کے رجسٹر میں لکھ کر جمع کر لی جائیں گی۔ تمہیں ایسی نیکی کی ضرورت ہے جو حساب والے رجسٹر میں جمع ہونے کے بعد بھی زندہ رہے اور تمہاری اس مشکل میں تمہارے کام آ سکے، بابا جی نے غور سے جواب دیا۔ زندہ نیکی یہ کیا ہوتی ہے؟ علم نے سوال کیا۔ بیٹا، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم لوگ بھی نماز پڑھ لو، پھر میری بات پہ غور کرنا، تمہیں سمجھ آ جائے گی، اس بزرگ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چاروں اس بزرگ کے کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئے اور وہاں مزار کے احاطے میں وضو کر کے نماز ادا کی اور کافی دیر تک وہاں بیٹھ گئے۔ بابا جی کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ شاید سو گئے تھے، اس لیے وہ نہیں آئے تھے۔ مزار پہ ابھی لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے مزار کے اندر جانے کی بجائے وہ باہر ہی بیٹھ گئے۔ یار سوچو، یہ زندہ نیکی کیا ہوتی ہے؟ ارحم نے پھر سے سوال کیا۔ تو سب سوچ میں پڑ گئے۔ جو سانس لیتی ہے وہ زندہ نیکی ہوتی ہے۔ ولید کو مذاق سوجا۔ شٹ اپ یار، اتنی سیریس سچویشن میں بھی تجھے مذاق جوک سمجھ آ رہے ہیں، ارم نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ زندہ نیکی کیا ہوتی ہے، ہادی نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوتی ہے؟ جلدی بولو، ولید نے بے چینی سے پوچھا۔ مطلب جو زندہ ہو، سانس لیتی ہو، یعنی انسان کی جیسی۔ جو نیکی ہم کسی انسان سے کریں گے وہ زندہ نیکی کہلائے گی، ہادی نے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک، یہی بات ہے۔ یعنی جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ زبان سے چاہے خاموش رہے مگر اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اور جب تک وہ انسان زندہ رہتا ہے وہ نیکی بھی زندہ رہتی ہے۔ اسے کہتے ہیں زندہ نیکی، ارم نے مزید وضاحت کی۔ بالکل، ہمیں اپنے ارد گرد نظر دلائیں کہ ایسا ہمارے آس پاس کون ہے جو کسی مصیبت میں پھنسا ہے، ہم اس مشکل میں اس کی مدد کر کے اس کا ساتھ دیں گے، یہ نیکی کما سکتے ہیں، ہادی نے سوتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے ولید بولا۔ میرے ماں باپ بہت لالچی اور خود غرض ہیں، ان کے لیے دولت ہی سب کچھ ہے، کسی رشتے ناطے کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے ایک سوتیلے بھائی تھے جن سے وہ کبھی نہیں ملتے تھے، لیکن ان کی ایک بیٹی ہے فوزیہ، جو کہ ایک دو بار میں نے چچا کے ساتھ دیکھی تھی۔ بدقسمتی سے میرے چچا اور چچی کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو میرے ممی پاپا اسے اپنے گھر لے آئے اور سب کو یہ بتایا کہ وہ انہیں اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے اور میرے ساتھ اس کی شادی کروا دیں گے، لیکن اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، اسے اسکول سے اٹھا کر گھر میں بند رکھتے ہیں، اس کے باپ کے کاروبار پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اس معصوم لڑکی پہ ہر طرح کے ظلم کرتے ہیں تاکہ وہ جوان ہونے سے پہلے ہی مر جائے اور اس کی ساری جائیداد ان کے ہاتھ لگ جائے۔ ولید سانس لینے کے لیے رکا۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اس مجبور لڑکی کو اس اذیت سے نکلنے میں مدد کروں گا اور اس کا پورا ساتھ دوں گا، اور اگر وہ بڑی ہو کے رضامند ہوئی تو اس سے اپنی زندگی کے ساتھی بنا لوں گا۔ ارحم اب تمہاری باری، تم بتاؤ تم کیا کرو گے، ہادی نے اس سے کہا۔ جب میں 5-6 سال کا تھا تو مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ میرے دادا دادی تھے اور وہ ہمارے گھر رہتے تھے، مجھے تھوڑی ان کی شکلیں یاد ہیں، پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور کیوں چلے گئے، دوبارہ کبھی وہ ہم سے ملنے نہیں آئے۔ ایک بار میں نے اپنے گھر کے پرانے ملازم سے سنا تھا کہ میرے پیرنٹس انہیں کسی اولڈ ہوم میں جمع کروا آئے ہیں، میں آج یہ عہد کرتا ہوں کہ انہیں تلاش کر کے انہیں تمام عمر اپنے ساتھ رکھوں گا اور ان کی خدمت کروں گا۔ ارحم کی بات ختم کرتے ہی ارم بولی۔ جب میں چھوٹی تھی تو میری ممی نے میرے پاپا سے طلاق لے لی، وجہ کا مجھے نہیں علم، اس کے کچھ عرصے بعد میرے پاپا نے دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری ممی بہت اچھی تھی اور وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن میری سگی ممی مجھے روز کال کر کے الٹی سیدھی باتیں سکھاتی تھی کہ تم بابا سے کہو کہ تمہیں یہ مارتی ہے، اسے ایسے تنگ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری ان باتوں سے ممی بابا کے بیچ دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔ میں تو
अपनी मम्मी का कहना मान रही थी और एक दिन इन दोनों के बीच मेरी वजह से शदीद लड़ाई हुई और वो घर छोड़ के चली गई। बाबा इनसे बहुत मोहब्बत करते थे लेकिन मेरी वजह से उन्हें मनाने ना गए। मेरा एक छोटा भाई भी पैदा हुआ मगर बाबा फिर भी उसे देखने नहीं गए और मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं अभी अहद करती हूँ कि मैं अपने बाबा के सब सच बताऊँगी और इनके साथ जाके मम्मी को मना कर ले आऊँगी। इरम के बाद हादी बोला, मेरे बाप ने मेरी खातिर हर तरह की कुर्बानी दी, मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर दी, लेकिन मैंने उन्हें बदले में क्या दिया? एक नाफरमान बेटा जो 1 साल से इनसे बोलचाल बंद करके बैठा है, सिर्फ इस वजह से कि वो इसकी बेजा फरमाइशों को पूरा नहीं कर सकते। मैं आज से अहद करता हूँ कि मैं अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनूँगा और अपने साबका रवैये की इनसे माफ़ी मांगूंगा। हादी ने सबके सामने इतराफ़ किया। मेरा ख्याल है कि हमें अभी से इस नेक काम का आगाज़ कर देना चाहिए। इरम ने मशवरा दिया, ठीक है, हमें घर चलना चाहिए और इस जिंदा नेकी को हासिल करने की इब्तिदा कर सकें। या इलाही, मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया। अब ये बच्चे तेरे सुपुर्द, तो इनकी हर बला और हर मुसीबत से हिफाजत फरमाना और उन्हें इनके नेक मकासद में कामयाबी अता करना। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने नमाज के बाद इन सब के लिए दुआ की और जाए नमाज को तय लगाने लगा। इरम घर पहुंची तो रात के 11 बजने वाले थे। एक तो आज के हादसे का असर, दूसरा मौत का खौफ। इसके साथ बुरी तरह शल हो चुके थे। थकन और कमज़ोरी की वजह से इसका दिमाग बोझल हो रहा था, लेकिन वो अपना काम पूरा किए बिना सोना नहीं चाहती थी। अपनी डैड की रूम की तरफ देखा। कमरे की लाइट ऑन थी, जिसका मतलब था कि वो जाग रहे हैं। इरम ने दूसरी मम्मी के जाने के बाद उन्हें अक्सर रात को जागते ही देखा था। बहुत कम ऐसा होता था कि वो पूरी रात सोए थे। अगर जल्दी सो गए तो आधी रात को उठकर बैठते होते, कभी कभी तो पूरी रात करवटें बदलते रहते। इरम की समझ में नहीं आता था कि डैड क्यों जागते रहते हैं, जबकि उसे तो इतनी नींद आती थी कि दिल करता रात दिन सोई रहे। जब इरम डैड के जागने की वजह से उठ बैठ जाती तो इसके डैड ने उसे अलग कमरे में शिफ्ट करवा दिया ताकि वो आराम से सो सके, और फिर इरम ने भी इस बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन आज उसे समझ आया था कि डैड मम्मी से कितनी मोहब्बत करते थे। इसकी सगी माँ हसद का शिकार थी। उसे अपने साबका शौहर की खुशगवार ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं हो सकी और इसने अपनी ही बेटी को इस्तेमाल करके इनकी हंसती बसती ज़िंदगी को आग लगा दी ताकि इरम के बाप को ये जितना जिता सके कि वो इसके बगैर कभी खुश नहीं रह सकता। हालांकि तलाक का इरम की मम्मी का था। डैड बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे, मगर इन पे पता नहीं क्यों दिन रात एक ही जुनून सवार था, तलाक दे दो मुझे, बस तलाक तलाक। और जब डैड ने इरम की दादी की दोबारा जोर देने पे अलिशबा से शादी कर ली तो अलिशबा ने अपने अच्छे अखलाक और रवैये से जल्द ही डैड के दिल में जगह बना ली और इरम का भी बहुत ख्याल रखती थी। शायद इसकी सगी माँ भी इतना ना रखती। डैड से तो वो बहुत मोहब्बत करती थी। इरम को याद था कि जब डैड के ऑफिस से घर आने का वक्त करीब होता तो मम्मी कैसे बेचैनी से बार बार क्लॉक की तरफ देखती। शायद नहीं, उन्हें यकीनन डैड भी इनसे मोहब्बत करते थे, तभी इनके जाने के बाद इनकी याद में पूरी रात बेचैन रहती थी। इसकी नासमझी में किए गुनाहों की सज़ा इसके माँ बाप को मिल रही थी और इसने आज दिल में तहिया कर लिया था कि अपने बाप को सच बता देगी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप के कमरे की तरफ चल दी। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर झांका तो डैड बेड पे बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। आ जाओ इरम, अंदर मैं जाग रहा हूँ, उन्होंने देखे बिना आवाज़ दी। कमाल है डैड, आप आज भी मेरी आहट से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैं दरवाजे में खड़ी हूँ। इरम ने हैरत से पूछा, नहीं बेटा जानी, आपकी आहट से नहीं, आपकी खुशबू मुझे आ जाती है। जब आप मेरे पास आती हो तो हवा में बसी आपकी महक मुझे संदेश देती है कि इरम मेरी जान आ गई है। डैड ने मोहब्बत से गले लगाते हुए कहा। डैड, आप यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर नहीं होते? इरम ने सवाल किया। नहीं बेटा, अब तो अकेले रहने की आदत सी हो गई है। डैड, एक पर्सनल सवाल पूछूं? इरम ने इनके करीब होते हुए कहा। जी पूछें बेटा, एक नहीं 10 पूछें। आपकी अलिशबा जी की याद नहीं आज सताती? इतनी अच्छी थी वो, आप उन्हें ऐसे इनकी मम्मा के घर छोड़ के आए कि फिर उन्हें पलट कर पूछा ही नहीं। बेटा, मैं इस दुनिया में किसी ऐसे इंसान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता जो झूठ बोले और जो मेरी बेटी को दुख पहुंचाए। बाप ने बेटी की तरफ शफकत से देखते हुए कहा। डैड, अलिशबा जी बहुत अच्छी हैं, आप उन्हें वापस कर ले आएँ। मुझे यकीन है कि आप कहेंगे तो वो आ जाएंगी। नहीं बेटा, 6 साल हो गए, इतने सालों में
اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ الشبا نے ایک بار بھی مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش نہیں کی۔ ڈیڈ نے دکھ سے کہا۔ ڈیڈ، معافی تو وہ انسان مانگتا ہے جس نے غلطی کی ہو۔ الشبا جی نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ سچی تھی تو پھر وہ کس چیز کی معافی مانگتی؟ ارم نے نظریں جھکا کر کہا۔ کیا مطلب؟ وہ اس دن تمہارا انہیں بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر دینا، وہ نوکروں کی طرح تم سے کام کروانا۔ پتہ ہے جب تم ٹیبل پر کھڑی اپنے ننھے ہاتھوں سے چائے بنا رہی تھی تو میرا کلیجہ کٹ کے رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الشبا اتنی بڑی منافق ہے، میرے سامنے اچھائی کا ناٹک کرتی رہی اور در پردہ میری بیٹی سے ایسا سلوک کرتی۔ ڈیڈ خاموش ہو گئے۔ ڈیڈ، اس دن نہ تو الشبا جی نے مجھے کمرے میں بند کیا تھا اور نہ ہی وہ مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی۔ ارم نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ ڈیڈ نے الجھ کر کہا۔ ڈیڈ، مجھے میری سگی ماں فون پہ یہ سب حرکتیں کرنے کو کہتی اور میں بیوقوف ان کی باتوں میں آ کر یہ سب کرتی چلی گئی۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ اس بات کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور ممی، یہ سب میرے بھلے کے لیے نہیں بلکہ آپ سے اور الشبا جی سے انتقام لینے کے لیے کر رہی تھی۔ ارم نے بالآخر حوصلہ کر کے اپنا جرم قبول کر لیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اور یہ بات تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتائی؟ وہ شدید غصے سے بولے۔ ڈیڈ، مجھے ممی جی نے کسی کو بھی کچھ بتانے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ الشبا جی بہت بری ہیں، وہ تم سے تمہارا باپ چھین لے گی اور تمہیں بھی ایسے ہی گھر سے نکال دے گی جیسے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں گھر سے دے کر نکالے تم اسے یہاں سے جانے پہ مجبور کر دو۔ ارم نے تمام سچائی ان کے سامنے رکھی۔ وہ خاموشی سے ارم کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ انہیں جا کر لے آئیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ بے قصور ہیں، میں ان سے بھی معافی مانگ لوں گی اور انہیں سب سچ بتا دوں گی۔ ارم نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ غلطی کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو سدھارنے میں عمر گزر جاتی ہے۔ کیا اب میں وہاں جا کے سب کے سامنے اپنی ہی بیٹی کے بارے میں یہ کہوں گا اس نے جھوٹ بول کے یہ سب کیا؟ سب میرے اوپر تھوکیں گے، کوئی بھی پھر کبھی تمہارے اوپر اعتبار نہیں کرے گا، لوگ تمہارے کردار پر انگلی اٹھائیں گے اور ایک باپ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ارم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر ڈیڈ، کوشش تو کر کے دیکھیں، مجھے پورا یقین ہے کہ الشبا جی مان جائیں گی۔ پلیز ڈیڈ، ارم نے التجا کی۔ نہیں بیٹا، بہتر ہے جو گزر گیا اسے بھول جاؤ اور ماضی کو بلا کر آنے والے کل کے بارے میں سوچو۔ الشبا کا اب دوبارہ میرے سامنے ذکر بھی مت کرنا۔ وہ اگر اپنی دنیا میں خوش ہے تو ہم بھی اس کے بغیر خوش رہ سکتے ہیں۔ ڈیڈ نے بات ختم کی اور دوبارہ کتاب اٹھا کر پڑھنے لگے۔ ارم وہاں سے مایوس ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ او خدا، اب میں کیا کروں؟ کیسے الشبا جی کو واپس لے آؤں؟ یہ کام تو میری سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ دلوں میں لگا دوری کا زنگ اتنی جلدی نہیں اترتا۔ کچھ اور سوچنا پڑے گا اس بارے میں۔ ہادی کو کال کر کے پوچھتی ہوں، شاید وہ کچھ مدد کر سکے۔ 2-3 بیل کے بعد ہادی نے کال ریسیو کر لی۔ ارم نے ساری بات اسے بتائی۔ ارم، یہ تو واقعی کافی مشکل صورتحال بن گئی ہے۔ ارم، تمہارے پاس الشبا جی کا کوئی فون نمبر ہے تو تم اس سے بات کرو، ہادی نے مشورہ دیا۔ نہیں ہادی، مجھے نہیں پتا، نہ فون نمبر نہ ایڈریس۔ ڈیڈ مجھے کبھی الشبا جی کے گھر لے کر نہیں گئے تھے، ارم نے مایوسی سے کہا۔ ارم، اور کسی کو الشبا کے بارے میں پتا ہو کہ وہ کہاں رہتی ہے تو میرا خیال ہے کہ تم خود ان کے پاس جا کے انہیں منانے کی کوشش کرو، ہادی نے مشورہ دیا۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ ارم نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، یاد آیا، دادی جان، انہیں ضرور پتا ہوگا ان کے گھر کا، میں ان سے پوچھتی ہوں، ارم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ارم اور فون بند کر کے دادی کو کال ملائی جو کہ ملک سے باہر رہتی تھی۔ دادو، اتنی باتیں آپ نے مجھ سے پوچھ لیں، ایک بات مجھے بھی بتائیں، ارم نے محبت سے کہا۔ جی پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا ہے؟ دادو، آپ کو الشبا جی کے گھر کا پتہ ہے کہ وہ کہاں رہتی ہیں؟ میرا ان سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ڈیڈ ان سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، اس لیے وہ مجھے کبھی ان سے ملانے نہیں لے کر جائیں گے۔ آپ مجھے ان کا ایڈریس دے دیں، میں خود ان سے ملاؤں گی، ارم نے دادو کو قائل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اکیلے نہ جانا، آیا کو ساتھ لے کر جانا اور انہیں زیادہ تنگ بھی نہ کرنا، دادو نے ایڈریس بتا کے کہا اور ارم نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ارم صبح سویرے ہی تیار ہو گئی۔ آیا کو بھی صبح اٹھتے ہی ساری بات بتا کر تیار کر لیا تھا۔ دونوں ڈیڈ کے گھر سے جاتی ہی روانہ ہوئی۔ دادو کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچتے پہنچتے انہیں گاڑی میں 4 گھنٹے لگ گئے۔ راستے میں ارم کے دماغ میں 1000 قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ پتہ نہیں الشبا جی کا مجھے یوں دیکھ کر کیا رد عمل ہوگا، وہ مجھ سے بات بھی کریں گی یا کھڑے کھڑے ہی رخصت کر دیں گی؟ غصہ تو بہت ہوں گی، آخر میرے جھوٹ نے ان کی زندگی اجاڑ کے رکھ دی۔
तो उन्हें मेरे ऊपर प्यार तो नहीं आएगा, गुस्सा ही आएगा। इरम ने खुद को समझाने की कोशिश की। इरम बीबी, यहाँ से किस तरफ मुड़ना है? ड्राइवर की आवाज़ से इरम चौंकी और उसे एड्रेस समझाने लगी। आखिरकार वो तवील सफ़र के बाद एक गेट के बाहर खड़े थे और घंटी बजाने के बाद इरम के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी कि पता नहीं अब यहाँ इनके साथ क्या सलूक होगा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक 4-5 साल का बच्चा बाहर निकला और अपनी गोल मटोल आंखों को मलते हुए बोला, जी फरमाइए, क्या मसला है आपको? किस से मिलना है? पता नहीं इरम को वहम हो रहा था या हकीकत थी कि बच्चे की शक्ल इसके बाप से बहुत मिल रही थी। वैसी ही आवाज़, वैसी ही आंखें, नाक, होंठ। इरम तो खामोश हो रही मगर आया से चुप न रहा गया। इरम बीबी, ये बच्चा साहब जी से कितना मिलता है? कहीं ये आपका भाई तो नहीं? कौन है बेटा दरवाजे पे? इरम को अंदर से अलिशबा जी की आवाज़ सुनाई दी और वो अपने आप को आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करने लगी। जी कौन है आप और किससे मिलना है? अलिशबा बाहर गेट पे अजनबी लोगों को देखकर परेशानी से बोली। इतने सालों में इनकी शख्सियत में रत्ती भर तब्दीली नहीं आई थी। सिर्फ रंग ज़रा सा जर्द और आंखों के गिर्द स्याह हल्के नुमाया थे, बिल्कुल डैड जैसे हल्के। इरम ने सोचा, वो हमें अलिशबा से मिलना है। इरम ने आखिर ज़ुबान खोली, जी अंदर आ जाए, मैं ही अलिशबा हूँ। सिर्फ सूरत ही नहीं, सीरत भी वैसी ही थी। जी अब बताएं, क्या काम है आपको मुझसे? चाय पानी के बाद अलिशबा ने ड्राइंग रूम में इनके करीब रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वो बात ये है, इरम ने हिचकिचाते हुए कहा। अलिशबा जी, वो मैं इरम हूँ, आपकी सुतीली बेटी, जिसको आप छोड़ के यहाँ आ गई। इरम, तुम इतनी बड़ी हो गई, मुझसे पहचानी ही नहीं गई। अलिशबा ने यकदम खुशी से उछलते हुए कहा, मेरी बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह, किस क्लास में हो गई हो? घर में सब कैसे हैं? तुम्हारे डैड ठीक हैं? दादों का क्या हाल है? अलिशबा जी ने एक ही सांस में कितने सवाल पूछ लिए और इरम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सबके जवाब देने लगी। मम्मा भूख लगी है, खाना बना लें। इसी छोटे से गोल मटोल बच्चे ने अलिशबा का पल्लू खींचते हुए कहा। इरम, सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे इससे तारुफ करवाना भूल गई। ये उमर है, तुम्हारा छोटा भाई। अलिशबा ने उमर को गोद में लेते हुए कहा। मगर अलिशबा जी, आपने हमें इतने अरसे से बताया क्यों नहीं कि हमारा एक भाई भी दुनिया में आ चुका है? इरम ने उमर के काल छूते हुए कहा, बेटा मैं बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे डैड मेरी आवाज़ सुनते ही काल बंद कर देते, तो मैं कैसे बताती? अलिशबा जी ने गहरे दुख से कहा। अब अलिशबा जी, ऐसा नहीं होगा, बहुत कुछ ठीक हो गया है और बाकी भी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इरम ने अलिशबा जी की बात सुनकर कहा। उन्होंने कोई जवाब न दिया। मैं यहाँ दरअसल एक ख़ास मकसद से आई थी और इरम ने सारी बात तफसील से इनके गोश गुजार की। अलिशबा जी, मैं अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद यहाँ आके आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती थी। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तो तुम तो बहुत छोटी थी ना समझ थी। तुमने तो वही किया जो तुमसे कहा गया। बहरहाल मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मेरे लिए ये काफ़ी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अलिशबा ने आराम इरम का हाथ पकड़कर प्यार से कहा। तो अलिशबा जी, एक एहसान हम पे और कर दें। हम यहाँ बड़े मान से अलिशबा जी को नहीं, एक बेटी अपनी माँ को लेने आई है। क्या आप अपनी बेटी के साथ इसके घर जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए इसके साथ रहने? इरम ने बिलाखिर अपने दिल की बात ज़ुबान से कह दी। इरम, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, अगर तुम्हारे डैड को मेरा वहाँ जाना अच्छा ना लगा तो। अलिशबा ने अपना खदशा ज़ाहिर किया। मम्मा, उन्हें मैंने सब बता दिया है। वो आपसे मिलकर यकीनन खुश होंगे और बिलफर्ज उन्हें कोई प्रॉब्लम होती हुई तो आपकी जवान बेटी है, मैं अभी हिम्मत है कि अपनी माँ और भाई का बोझ उठा सके। इरम ने फिल्मी डायलॉग मारा, शैतान कहीं की। अलिशबा जी ने प्यार से हल्की सी चपत इरम के गाल पे जड़ी और बोली, अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तैयारी करती हूँ जाने की। घर वापस पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। गेट से दाखिल होते ही इरम ने डैड के कमरे की तरफ देखा। लाइट ऑफ थी, जिसका साफ मतलब था कि अभी वो ऑफिस से नहीं लौटे थे। इरम अलिशबा और कमरे उमर के साथ लेकर अपने रूम की तरफ चल दी। रात के 9 बजे के करीब इरम के डैड ने घर में कदम रखा और हस्बे मामूल खाना गर्म करने रख के कमरे की तरफ कपड़े तब्दील करने चले गए। अलिशबा जी खिड़की से ये सब देख रही थी। इरम, मैं खाना गर्म करके इनको देकर आती हूँ। शायद एक मशरकी बीवी की तरह इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इसका शोर काम से थका हुआ लौटा है तो इरम आराम करने के बजाय काम करता फिरे। जी शोर मम्मी जान। इरम ने मम्मी के गोद के में सोए हुए उमर को पकड़कर अपने साथ लेटाते हुए कहा। इरम को बहुत दिनों के बाद इतनी गहरी नींद आई थी। अलिशबा के बाहर जाते ही इसने लाइट बंद की और उमर को खींचकर अपने करीब किया।
اور چند لمحوں میں ہی سو گئی۔ صبح اس کے موبائل کے الارم نے اسے جگایا تو ارم نے اٹھ کے آس پاس دیکھا۔ عمر وہاں نہیں تھا، شاید ممی اٹھا کے لے گئی ہوں گی۔ ارم نے اندازہ لگایا اور اسکول جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ ناشتے کی میز پر پہنچتے ہی الشبا نے گرما گرم تازہ ناشتہ بنا کے لگا دیا تھا۔ ارے ممی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ جوس پی کے چلی جاتی۔ آپ اتنا سفر کر کے آئی تھی تو آج کے دن آرام کرتی۔ ارم نے اتنا پرتکلف ناشتہ دے کر کہا، نہیں بیٹا، مجھے بالکل بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اور پھر میرا بھی یہ گھر ہے، میں یہاں مہمان تو نہیں ہوں جو آرام کرتی پھروں۔ چلو تم جلدی سے ناشتہ ختم کرو، اسکول کے لیے لیٹ ہو رہی ہو۔ ممی، ڈیڈ اور عمر کہاں ہے؟ ارم نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ابھی تک بیڈ پر لیٹے شرط لگا کے سو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باپ پہلے اٹھتا ہے یا بیٹا، الشبا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارم نے آج الشبا میں ایک تبدیلی خاص طور پر نوٹ کی تھی۔ جس دن وہ یہ گھر چھوڑ کے گئی تھی تو اگرچہ انہوں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ارم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی آنکھیں، ان کا دل، ان کا چہرہ، ان کے بدن ایک ایک حصہ ارم کو بددعا دے رہا ہو۔ اور آج اسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے ہونٹوں کی مسکان، ان کی آنکھوں کی چمک، سب ارم کے اس احسان پہ اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا بھی کر رہی ہیں کہ یا اللہ، جیسے اس نے میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ لوٹائی ہے، تو بھی اسے ہمیشہ مسکراتے رکھنا، ہر غم ہر بلا سے اس کی حفاظت کرنا۔ ارم کو اب پتہ چلا تھا کہ زندہ نیکی کیا ہوتی ہے، وہ نیکی جس کے کرنے پہ کوئی انسان دل سے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہی دعا ہر بلا سے اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ ارم بریک کے دوران اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے سب کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اب باری تھی ولید کی کہ وہ اپنی کہانی سنائے۔ ارم کے چپ ہوتے ہی سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ولید جب گھر گیا تو رات کافی بیت چکی تھی، سب لوگ سو گئے تھے۔ وہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ فوزیہ کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی مگر دروازہ کھلا تھا۔ وہ دھیرے سے دروازے کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے فوزیہ زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ کھلی کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی کمرے میں آ رہی تھی، جس کے سبب کمرے میں اندھیرے کا باوجود سب کچھ بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ فوزیہ، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ ولید نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس کی آواز سن کر بے حد خوفزدہ ہو گئی اور رونا بند کر کے سمٹ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو فوزیہ کا سر پھٹا ہوا تھا، جس میں سے خون نکل کر اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ منہ پہ کسی کی انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے، بال بہت بے ترتیب، جیسے کسی نے بہت بے رحمی سے اس پہ تشدد کا نشانہ بنایا ہو۔ او میرے خدا! میں نے جلدی سے اس کے رستے ہوئے زخم کو ہاتھ سے دبایا۔ دبانے کے کچھ دیر بعد خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ کسی نے تمہاری یہ حالت کی ہے، مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ چپ چاپ بت بنی بیٹھی رہی۔ فوزیہ، کس نے تمہاری اتنی بے رحمی سے مارا ہے؟ بتاؤ پلیز۔ وہ تایا جی نے، اس نے مختصر جواب دیا اور خاموشی سے فرش کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں مارا ہے؟ میں نے اگلا سوال پوچھا۔ انہیں مجھے مارنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ان کا جب دل چاہتا ہے مار لیتے ہیں، فوزیہ نے بے بسی سے بولا۔ او میرے خدا، میرا باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا تم ہاتھ منہ دھو کر واپس آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے جس کے پاس میں اسے چھوڑاؤں تاکہ وہ وہاں سے اس تشدد سے تو محفوظ رہے؟ اگر کوئی ہوتا تو میں یہاں کبھی نہیں آتی، اس نے مایوسی سے کہا۔ کس کلاس میں پڑھتی تھی تم یہاں آنے سے پہلے؟ میں نے ایک خیال آتے ہی پوچھا۔ 6 میں۔ اس سے اسکول کا نام، ایڈریس وغیرہ سب کچھ پوچھ کر میں وہاں سے اٹھا اور اسے سختی سے تاکید کی کہ وہ اس کے بارے میں بات نہ کرے۔ دوسرے دن اس کا اسکول پہنچنا، اس کے سرٹیفکیٹ بنوایا، تمام ڈاکومنٹ تیار کر کے میں نے اپنے ایک بھروسہ مند انکل کو ساتھ لیا اور ہم فوزیہ کا ایڈمیشن ایک بورڈنگ اسکول میں کروانے کے لیے اس سلسلے میں انکل نے تمام ذمہ داری لی اور شام تک ہم واپس آ گئے۔ میں نے رات ہی فوزیہ سے ساری بات کی اور اسے بتایا کہ تم کل 10 بجے فلاں جگہ پہنچ جانا، انکل تمہیں اسکول میں چھوڑ آئیں گے اور گھر میں یا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ جب تک وہاں رہو گی میں تمہارا پورا خیال رکھوں گا اور تمہارا سارا خرچ بھی بھجواتا رہوں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ اس کے لیے کچھ ضروری شاپنگ کر کے کچھ پیسے بھی اس کے حوالے کر دیے، باقی ہر بات کی تفصیل اسے اچھی طرح سمجھا دی، اپنا فون نمبر اسے لکھ دیا اور یوں انکل فوزیہ کو اس کے اسکول میں چھوڑ آئے
اسے اور اس کے اسکول والوں کو بھی میں نے خاص تاکید کی کہ اس کا نام اور اس کے بارے میں معلومات خفیہ رکھیں، کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہاں جا کے اس نے اپنا نام بدل کر پنکی رکھ لیا ہے۔ کل رات میں نے اس سے بات کی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت خوش ہے۔ گھر میں 3-4 دن اس کے جانے کے بعد کافی ہنگامہ رہا، مگر اب بابا یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے ہیں کہ مر کھپ چکی ہوگی، اس لیے اس کے کہیں سے اطلاع نہیں مل سکی، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصہ بعد بھی وہ اس قابل ہو جائے گی کہ اپنا حق کے لیے لڑ سکے گی۔ ولید نے اپنی بات پوری کی۔ اب ارحم کی باری تھی۔ میں نے گھر پہنچ کر دادا اور دادی جان کا کھوج لگانا شروع کیا۔ گھر کی الماری میں رکھی تصویر کو پرانے البم سے مجھے ان کی تصویریں بھی مل گئی، اور گھر کے پرانے ملازم سے مجھے اس اولڈ ہوم کا ایڈریس بھی مل گیا جہاں وہ رہ رہے تھے۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنے بائک پہ وہاں کا رخ کیا۔ 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے میں وہاں پہنچا۔ 9 بجے کے قریب میں ان کے آفس میں بیٹھا عملے کا انتظار کر رہا تھا۔ نام اور تصویر دیکھ کر انہوں نے مجھے ان سے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں اندر داخل ہوا تو دادا دادی جان وہاں مسین میں بینچ پر بیٹھے تھے۔ میں نے قریب جا کے اپنا تعارف کرایا تو دادا جان اور دادی مجھے پہچانتے ہی مجھ سے لپٹ کر رونے لگے۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں چپ کروایا۔ دوپہر تک میں ان کا سامان باندھ کر انہیں ٹیکسی میں بٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ وہ گھر آ کے اتنے خوش تھے جیسے کوئی جنت ملنے پہ خوش ہو۔ میں نے اپنے کمرے میں ان کا سامان رکھا اور وہیں ان کا رہنے کا انتظام کر لیا۔ ممی پاپا پہلے تو میرے اس کام پہ کافی پریشان ہوئے، لیکن مجھے کچھ نہ کہا، بلکہ ابھی تک خاموش ہی ہیں۔ اب وہ دونوں میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی رہتے ہیں اور میں خود ان دونوں کا خیال رکھتا ہوں۔ دادی جان ہر نماز کے بعد میرا نام لے کر دعا مانگتی ہے، یا اللہ میرے ارحم کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھ، اس کی حفاظت کر، میرے ارحم کی لمبی عمر کر۔ ان کی دعائیں ہی ہمارا اثاثہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی میرے لیے اتنی محبت سے اور رو رو کے دعا نہیں کرے گا۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے ان کا دل دکھا کے کیا حاصل کیا ہے۔ ارحم کی بات ختم ہوتے ہی ہادی نے بولنا شروع کیا۔ میں نے یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا بابا کا دل دکھایا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی ہمت سے زیادہ میرے لیے کام کرتے ہیں، مگر میں نے یہ جانتے ہی بھی سب کے دیکھا دیکھی ان سے چیزوں کی فرمائش شروع کر دی جن کو خریدنا ان کے بس کے باہر تھا، اور پھر اسی بات کو مسئلہ بنا کر ان سے ناراض ہو کر ان سے بات چیت بند کر دی۔ کل رات میں نے ان کے کمرے میں جا کر ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ پھر کبھی ان کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور وہ مجھے گلے لگا کر دیر تک روتے رہے۔ چلو یہ مرحلہ تو اچھے طریقے سے طے ہو گیا، اب دیکھتے ہیں ہم اس منحوس کتاب سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں، ارحم نے آہستہ سے کہا۔ اندھیری رات ہر طرف پھیل چکی تھی، سب لوگ اپنے بستر میں چھپ کر سو گئے تھے، جب ارحم کی آنکھ اچانک کمرے میں کسی کے آہٹ سے کھلی۔ کون ہے؟ ارحم نے ڈر کر پوچھا۔ کسی بھی جواب آنے سے پہلے اچانک روم کو اپنا آپ ہوا میں اڑتا ہوا ارحم کو محسوس ہوا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھاس پہ گر گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ولید، ارحم اور ہادی اس سے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ اچانک کہیں سے ہزاروں کی تعداد میں سانپ ریگتے ہوئے تیزی سے ان پر حملہ آور ہوئے۔ ارحم نے زوردار چینخ سے آنکھیں بند کر لی اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، مگر وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیسے وہ سب کے سب شیشے کے خول میں بند ہیں اور وہ سانپ ان خول سے ٹکرا کر زخمی ہو کے واپس مڑ رہے ہیں۔ ولید یہ منظر دیکھ کر کچھ حوصلہ پیدا ہوا اور باقی سب کی بھی جان میں جان آئی تھی کہ یہ اس بابا کی بتائی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ چیل، کوے، بچھو، پتہ نہیں کیا کیا، سب ان کی طرف حملے کے لیے آتے اور اسی دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتے۔ پھر اچانک فضا میں طوفان آ گیا اور وہ شیطانی کتاب ان کے سامنے نمودار ہوئی۔ بہت خوب، تو تم سب نے میرے مقابلے کے لیے تیاری پہلے سے کر رکھی ہے، مگر میں بھی تم سب کی جان لے کر رہوں گا، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اچانک زرمائن کی آواز، غصے کی بری گرجا آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ایک تیز آگ بجلی کی طرح ان کی طرف بڑھی، لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ اوہ، تم میں سے ایک ایسا ہے جس پر میرے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کون ہے وہ؟ اس سے پہلے باہر نکالتا ہوں۔ زرمائن غصے سے پاگل ہو کر دھاڑا۔ دوسرے ہی لمحے ولید کو کسی انجان قوت نے وہاں سے اٹھا کر دور پٹک دیا۔ ولید، اٹھو، اس کتاب کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیونکہ تم یہ کر سکتے ہو، اس کے جادو کا تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔
اس کے پرزے پرزے ہوتے ہی سب ختم ہو جائے گا، زرمائن کے جادو کا زور ٹوٹ جائے گا اور وہ اپنی موت آپ مارا جائے گا۔ ڈرو نہیں، ہمت کرو، آگے بڑھو۔ ولید کو اپنے اندر سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور ہوا میں گردش کرتی ہوئی کتاب کو پہ جھپٹ پڑا۔ ہاتھ میں پکڑتے ہی اس کے ایک ایک کاغذ کا پھاڑ کر الگ الگ کرنے لگا۔ ہر طرف چیخوں کا شور بلند ہوا، لیکن وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ کتاب کے ٹکڑے ہوتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا میں اور ارم ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ او میرے خدا، اتنا ڈراؤنا خواب! ارم نے پانی پیتے ہوئے سوچا۔ دوسرے دن اسکول میں سب ایک دوسرے کو اپنا یہ عجیب خواب سنا رہے تھے جو کہ ارم نے ہی نہیں سب نے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سب کا خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطانی کتاب اور اس کا خالق اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ ہادی نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہادی، یقیناً دلوں سے نکلی دعا ہمارے لیے ہر مصیبت کے آگے ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ظہر کی اذان ہو رہی تھی، سب اٹھ گئے، لیکن اب روز کی طرح ان کا رخ گھر کی بجائے مسجد کی طرف تھا، کیونکہ وہ تینوں گھر جانے سے پہلے مسجد میں باجماعت نماز